बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिताह है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियासत मदीना में। उस रियासत में जिसमें एक अगर छोटी बच्ची भी एक गुड़िया लेती है तो उसके साथ वो उसका दुपट्टा लेती है। एक ऐसी रियासत में जिसमें शर्म की बात की जाती है, हया की बात की जाती है। एक ऐसी रियासत में जिसमें अगर बेटी घर से निकलती है तो उसका भाई, उसका बाप, उसका महरम उसके साथ चलता है। एक ऐसी रियासत में जिसमें किसी की बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, और अगर आंख उठाकर देखे तो गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। मैं ऐसी रियासत से बात कर रहा हूँ और ऐसी रियासत की एक बेटी मेरे साथ हैं, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, जिनका जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा 18 साल से अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की जंग लड़ रही हैं। 36 ईदें उन्होंने आफिया सिद्दीकी के बगैर गुजार ली और आज तक आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान नहीं आ सकी। क्या वजह है? आफिया सिद्दीकी ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था? ऐसी दुनिया में उन्होंने कौन सा न्यूक्लियर बम जो है वो ब्लास्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो आज तक अमेरिका की एक जेल में इंसानियत का जो इंसानियत सोज मुजालम है वो बर्दाश्त कर रही हैं। इन सब सवालों के जवाब देंगी उनकी बहन। इनकी मूवमेंट कहाँ तक पहुँची और इनका आगे लाएमल क्या है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत आपका भाई शर्मिंदा हूँ आपसे। पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारी बहन जो 18 साल से उन अयार के जेल में कैद हैं, और हम बात करते हैं रियासत मदीना की, हम बात करते हैं, हम सहाबा इकराम की मिसालें देते हैं, हम ग़ज़वे गिनवाते हैं, हम मुसलमान हैं और हमारी गैरत नहीं जाग रही, अभी तक नहीं जाग रही। बहसीयत कौम हम में से किसी की नहीं जाग रही। अगर हमारी गैरत जाग रही होती तो इस वक्त हम सड़कों पे होते, इस वक्त आफिया हमारे साथ होती। वो क्यों नहीं हमारे साथ, और उन्होंने जुर्म क्या किया था? वक़ार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपने मुझे यहाँ मेरे से मुलाकात भी की और इतना वक्त आपने दिया। सवाल आपके सब वजह हैं और कोई हमें देखे, हमारी फैमिली को देखे, आफिया की उस पुरसोज दास्तान को सुने तो सवाल यही करेगा कि रियासत मदीना कहाँ है। सवाल वो यही कहेगा कि इस रियासत को रियासत मदीना कैसे कह रहे हो, कहीं ये तौहीन सुल्तान मदीना ना हो जाए। ऐसे ही चीज़ ये है कि आफिया बेचारी, बस क्या वजह थी, क्या वो काली साथ थी, वो कौन सा दिन था जो वो घर से निकली इस मुल्क में एक तब्दीली लाने के लिए, एक ख्वाब लेके, इस मुल्क के नौजवानों को एक नई ज़िंदगी, पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शामिल करने का एक तालीमी निज़ाम। उसका एक यही तो ख्वाब था कि हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरी ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, हमारे मुल्क में ऐसी हों कि दुनिया के लोग वीज़ों के लिए लाइन लगाए हुए हों, हमारी तज़लील ना हो बल्कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारे नौजवानों की इज़्ज़त हो। यही तो ख्वाब था और वो यही तालीमी निज़ाम लेकर इस्लामाबाद जा रही थी कि उसको उठा लिया, उसको गायब कर लिया गया। ये वो नुस्खा कीमिया था जिसके बारे में जज ने उसको सज़ा देते हुए एक झूठा मुकदमा उसके ऊपर चलाया, एक मज़ाहिका के खेज़ मुकदमा। अगर उसकी डिटेल्स तो सबको पता ही हैं। और उसने फ़ैसले में ये लिखा कि कोई सबूत नहीं है आफिया के जुर्म का, लेकिन उसके पास एक ऐसा नुस्खा कीमिया है कि जो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए ख़तरा साबित हो सकता है। लोगों ने बातें शुरू कर दी कि जी वो न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट थी। भाई बाबा, उसने तो कभी फ़िज़िक्स पढ़ी भी नहीं, वो तो एजुकेशन में पीएचडी किया है उसने। जी वो तो डॉक्टर थी, वो तो क्लोनिंग कर रही थी, वो तो ड्रोनिंग कर रही थी। एक तो समझ नहीं आता कि क्या कि आप इसको न्यूक्लियर फार्मूला नहीं समझ रही कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को वो लेके चलने की बात कर रही हैं? ये तो न्यूक्लियर ही है ना, ये तो उनके लिए तो न्यूक्लियर है। जी, लेकिन वो न्यूक्लियर इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर या बम या वो नहीं है, एक तालीमी इनकलाब है, एक ज़हनी इनकलाब है। खातून होने के नाते क्योंकि वो जो इस लेवल पे बात कर रही थी या किसी भी तरह से बात कर रही हैं, आप क्या समझ रही हैं कि शायद एक खातून होने की वजह से उनको ज़्यादा
مطلب ان کے اوپر نظر رکھی گئی یا ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا گیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایک اور کوئی اسٹرانگ قسم کی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں، ریزن تو اغوا کاروں کو ہی زیادہ پتہ ہوگا کہ کیا ہے اس کے کورٹ کے مقدمے میں عینی شواہد. مطلب انہوں نے الزام یہ لگایا کہ عافیہ نے 6 جنہیں عمران خان کے الفاظ میں لشکر منیروں سے، بہرحال امریکن مارشلز، یو ایس مارشلز یعنی فوجی، 6 فٹ لمبے چوڑے، زخمی حالت کے اندر ان سے گن چھینی، رائفل وہ بھی M4 جس میں سیکیورٹی کیچ بھی لگا ہوا ہے جو ان کے فنگر پرنٹ کے بغیر کھلتی نہیں ہے، اس کو کھول کے اور برسٹ مار دی، شو 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 ٹھائیں 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 ٹھائیں، ایک بند کمرے کے اندر. اس گن میں عام طور پہ وہ ان چیزوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور جس طرح اب اس کے ساری عدالت کی کارروائی کو سیل کر دیا تو گن ان کی فورینسک رپورٹ، اب آج کل سائنس کا دور ہے، ہر چیز فنگر پرنٹس پہ ہوتی ہے، ڈی این اے پہ ہوتی ہے. نہ فنگر پرنٹس تھی، نہ ڈی این اے تھا، نہ عافیہ کے ہاتھوں پہ کوئی گن شاٹ ریزیڈیو تھا. کوئی گن چلاتا ہے تو ریزیڈیو آتا ہے، گن شاٹ ریزیڈیو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا. صرف عافیہ کو 3 گولیاں لگیں، وہ بھی کلوز رینج پہ، اور کہیں پورا وہ کمرہ ایک بلٹ ہول نہیں، کہیں ایک بلٹ کیسنگ نہیں. فورینسک رپورٹ یہ بتا رہی کہ یہ رائفل چلی ہی نہیں ہے. کیس وہیں ڈراپ ہو گیا. عافیہ کو جب زخمی حالت میں اٹھا کے لے کر گئے تھے اور کورٹ میں پیش کیا تھا تو جو پہلا جج تھا، جج ایلس، اس نے کہا کہ یہ کیا کیس ہے، یہ کیا ہے، یہ تو رینڈیشن ہے، یہ تو انلیگل ہے، اس کو فوراً اس کے کنٹری کے حوالے کرو اور کیس ڈراپ. پھر ایک اور سازش چلی، چونکہ قصور تو انہی کا تھا نا، ایک کور اپ تھا، اور جب کور اپ میسی پہ میسی ہو جاتا ہے، اٹھا لیا آپ نے، 5 سال تک غائب رکھا، ننھے معصوم بچے، 5 سال کا احمد، 4 سال کی مریم، 3.5 سال کی، پوری 4 کی بھی نہیں تھی، اور 6 مہینے کا ننھا شیرخوار سلیمان جو آج تک نہیں ملا، جس کی شہادت کی افواہیں تو بڑے مزے سے بتاتے رہتے ہیں یہ لوگ مجھے. نہ ان کے پاؤں تلے زمین کھسکتی ہے، نہ آسمان گرتا ہے، اور ایسے آرام سے مجھے داستانیں سناتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ سن کے. تو میرے بھائی، چیز یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب عافیہ کا سراغ ملا، انہوں نے اس کو گولیاں ماری، وہ مری نہیں. انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ اس کو مرا ہوا پیش کرتے دنیا کے سامنے خودکش بمبار کی حیثیت سے، لیکن وہ جب ریاست عافیہ کو اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے. پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، مگر ایک لمحہ جو اس کا قید میں گزر رہا ہے، جو ہمارا سلگتے ہوئے گزر رہا ہے، جو پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ ریاست جو کہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، ایک باپ کی، ایک صاحبان کی حیثیت ہوتی ہے، وہ تو آپ کا خیال نہیں کرے گی، وہ تو آپ کو بیچ کھائے گی. تو حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت. ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں. ہماری بیٹی اغیار کے جنگل میں قید ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، یا آپ کو ان کی حالت کا آخری دفعہ کب جو ہے وہ ان کی خبر ملی آپ کو؟ لیکن نئی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور لیکن چیز یہ ہے کہ جب تک خود بات نہیں ہوتی یا آنکھ سے نہیں دیکھا ہوتا، آخری بار کب آپ یقین کر سکتے ہیں. ہم نے تو آخری بار 18 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے 17+ ایئرس. 3 بچے ہیں، 3 بچے تھے. ایک ان کا بچہ جو وہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہ شہید ہو گیا، تو وہ بچہ کدھر گیا اور کیوں واپس ریاست کو بتانا چاہیے کہ ریاست سے ہی اٹھائی گئی تھی. انہوں نے ہی تینوں بچوں کے ساتھ، وہ تو گھر سے نکلی تھی نا. 2 بچے بازیاب ہوئے، عافیہ کو قید کر دیا، لیکن تیسرے کا کیا ہوا؟ کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے، ہیومن رائٹس کمیشن پورے دنیا میں جو ہے ہیومن ایکٹیوسٹ پائے جاتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اس دعوے کو لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. ٹھیک ہے، عافیہ صدیقی کے معاملے میں اگر یہ جوڈیشل میٹر نہیں تھا، بقول آپ کے کہ جیسے آپ نے ایک جج کا نام لیا کہ انہوں نے پہلی ہی بار یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کو اس کے کنٹری کے حوالے کرو،
کیا دنیا بھر کے جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس بات سے نابلد ہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا پچھلے 18 سال سے، آپ ریگولر جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں، تو ہیومن ایکٹیوسٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ اتنے عرصے میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. یہ انسانی حقوق کے لیے نہیں، وہ ایک کیس ایسا اٹھا لیں گے جس کو کہ ایک استعمال کریں گے، سارے میں لے کے گھومیں گے، اس سے اپنا سارا سب کچھ کریں گے، اور اس کے بعد اس کیس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنی واہ ہو گئی نا، اپنی سب کچھ ہو گیا، یہ ہوا. مطلب جو ایک ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے اس کا یہ کہ ہم نے یہ کیس لیا تو اس کو جب تک اینڈ تک نہیں وہ کیا، لیتے سب ہیں بڑے، اس سے اپنے اٹھاتے بھی ہیں، سارا ایک پروگرام کیا، یہ کیا نا، سب کچھ کر کے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم نے کر دیا، حق ادا ہو گیا. حق ادا میرے خیال میں ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں تو آپ جو ایشو اٹھائیں. میں نے اگر عافیہ کی رہائی کا بیڑا اٹھایا ہے یا کسی بھی بے گناہ قیدی جو قید میں ہے اور اس کا ثبوت ایسا ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے، جسے عافیہ کے واضح ثبوت ہے، تو اس کے لیے میں فائٹ کروں. پاکستان کے اندر ایسے ملتے ہیں، پاکستان کے اندر میں لیگل بیٹل جو بھی میں کر سکتی ہوں میں وہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جب تک وہ رہا نہیں ہوتا میں اس میں لگی رہتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ بیڑا اٹھایا ہے. میں خالی یہ کر کے کہ چلو میں نے تمہیں یہ کر دیا، میں نے ایک بیان دے دیا، میرا حق ادا ہو گیا. ہمارے ہاں کچھ یہ سسٹم پوری دنیا میں ہے، یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، ایک بزنس بن گئی ہے، رادر دین این ایکچوئل سالونگ آف دا ایشو. ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا میم، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں جی یہ کہنا بالکل، چاہوں یہ گا میرا پوائنٹ کہ جہاں آپ ایک جانور کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھیج سکتے ہیں، جہاں آپ ایک جانور کی جان بچانے کے لیے جو ہے اپنی پورے ریسورسز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، وہاں عافیہ صدیقی کے لیے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہاں کیا ان کا تعلق شاید اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ عافیہ ایک پاکستانی تھی، عافیہ ایک مسلمان ہے، عافیہ پاکستان میں چینج لانا چاہتی تھی، امریکہ میں نہیں. اور شاید اس لیے کہ عافیہ جس ملک کی شہری ہے وہ ریاست اس کو نہیں چاہتی. لیکن انڈیا میں ایک مجرم کو پکڑا ہے، خاتون، اس کی اسٹرپ سرچنگ کی، برہنہ تلاشی جو کرتے ہیں. انڈیا نے کیا کیا؟ راجیانی، تو ان کی راجیانی دیوی، اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. انڈیا نے کیا کیا؟ یہی مودی جس کو کہ ہم انسانی حقوق کا سب سے بڑا ہٹلر کہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آئی اپنی بیٹی کی بات تو اس نے کیا کیا؟ اس نے امریکن ایمبیسڈر کو بلایا، اس نے کہا بہت معذرت کے ساتھ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، آپ بیٹی کو دے دوں گا جی، عدالتی کارروائی ہوگی، ہم کیا کریں، عدالت کے آگے ہم وہ ہیں. اس نے کہا دیکھیں جی میری بھی ایک مجبوری ہے، میرے لوگ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی جتنی میں نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا آپ کی ایمبیسی کی، وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں، بیریئر کیے ہوئے ہیں، روڈیں کھول دیں. بس اس نے صرف یہ کہا. 3 دن میں دیویانی انڈیا پہ. اچھا میں یہ یہاں پہ تو پوچھنا چاہوں گی آپ یہ ہوتا ہے کہ دا ول آف دا ریاست. اس لیے میں نے آپ سے کہا عمران خان صاحب چاہیں صرف کچھ تو کریں، اس پہ کچھ تو کریں. کہیں تو صحیح، جنبش لب تو کریں، باقی تو اللہ کرے گا نا. دیکھیں اگر آپ دعا کے لیے لب نہیں کھولیں گے تو وہ تو خیر اللہ ہے، لیکن دنیا میں تو ایک نظام ہے نا، لا تبدیل بکلمات اللہ. اللہ کا ایک نظام ہے کہ آپ حرکت کریں گے. ایون پیغمبر کو بھی دیکھیں پیٹ پہ پتھر بھی باندھ کے انہوں نے کیا کہ دیکھو محنت کرو گے تو حاصل ہوگا. تو یہ چیز ہے. اچھا میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہیومن رائٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو ہماری چونکہ اس ٹائم کرنٹ جو منسٹر ہیں شیرین نثاری صاحب، تو وہ بڑا ہیومن رائٹس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں. پھر آپ اسلام آباد آتی بھی ہیں، آپ کے کیسز یہاں پہ چلتے ہیں. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے چلیں ایک بینگ میں فیمیل تو ان کو نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے ان کے پاس اور بھی بہت سارے اس طرح کے ایشوز یا کیسز ہوں گے، بٹ کیا انہوں نے ایز اے ہیومن رائٹ منسٹر ہونے کے ناطے آپ سے کبھی انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، یا جب آپ اسلام آباد میں آتی ہیں تو آپ نے ان سے کبھی کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے کبھی ان سے پوچھا، یا وہ کیا کہتی ہیں، یا انہوں نے کبھی آپ سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی شیرین نثاری صاحبہ جب منسٹر بنی تھی نا تو میرے خیال سے ود ان 1 ویک انہوں نے مجھ سے ملاقات کی.
بہت پرعزم تھی. میں نے کہا ہمارے منشور میں ہے یہ تو، خان صاحب کی تو ٹاپ وہ ہے، اور آپ مجھے ساری چیزیں دیں. میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ راستے ہیں جن سے آپ کے کو لایا جا سکتا ہے، جس میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہے. سر مطلب معصومیت تو معصومیت ہے نا، ایک وہ ہے اس کی کور اپ کرنے کے بھی طریقے یہ کہ ہم کوئی وہ جانا نہیں لیں گے، ہم کوئی کیس نہیں کریں گے کہ زیادتی کی ہے ہمارے اوپر. وہ ساری چیزیں ان کو بہت، انہوں نے کہا یہ تو اتنا اوپن اینڈ شٹ چیز ہے کہ اس میں تو آپ بس فکر نہیں کریں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یعنی کہ انہوں نے آپ سے کبھی اس کے بعد رابطہ نہیں کیا؟ اچھا ایک اور بات میم یہاں کلیئر کیجیے گا کہ ابھی جو آپ کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ ابھی بتا رہی تھی، یہ کیس آپ نے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کیا ہوا ہے یا اس کیس کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا یہ کیس، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت ہی ایک معصومانہ کیس تھا. اس میں تو ہماری پریئر بھی ایسی تھی کہ جو لوگ یہی کہتے ہیں آپ نے اتنا وہ کیا. میں نے کہا یہی نہیں سن رہے تو میں اور کیا اس میں لکھتی. لیکن میرا صرف اس میں یہ تھا کہ عافیہ کی خیریت ہم نے معلوم کر کے دیا کریں، ہماری عافیہ سے بات چیت وغیرہ آپ کروائیں، کیونکہ عافیہ پاکستانی شہری ہے، پاکستانی ریاست کا یہ ہے کہ اس کی خیریت اور سب کچھ دریافت کریں. جنیوا کنونشن کے تحت ہی ہے، اور میری ملاقات کروائیں، مجھے اسسٹ کریں ویزا لینے میں، مجھے ویزا دلوائیں، مجھے لے کر جائیں، اپنی سیکیورٹی کے اندر لے کے جائیں، اپنی ڈپلومیٹک سٹیٹس، ڈپلومیٹک امیونٹی کے ساتھ مجھے لے کر جائیں. میری بہن سے اس کی والدہ کو لے کر جائیں، اس کے بچوں کو ملوائیں اگر آپ یہاں نہیں لا سکتے، اور اگر آپ ملوانے نہیں لے کے جانا چاہتے تو عافیہ کو یہاں لے کر. اور آپ اس کا کے کیس یہ ہے، اس کے یہ طریقے ہیں، وہ طریقے سندھ ہائی کورٹ نے وہ کیس 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے رولنگ دی تھی کہ یہ طریقہ کار ہیں. اور تو جو ڈی اے جی تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، انہوں نے کنسیڈ کیا تھا اس فیصلے میں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ طریقہ کار ہم ود ان ریزنیبل ٹائم، یعنی 3 مہینے کے اندر یہ تو بالکل ایسا طریقہ ہے کہ لا منسٹری کو، اٹارنی جنرل کو کسی قسم کا بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ فارن آفس کرے اور انٹیریئر منسٹری کرے. تو یہ پورے آرڈرز تھے، ہم نے وہ لگا دیا کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، اس پہ عمل درآمد کرا دیں بس، اور کچھ بھی نہیں اس میں. آلریڈی ایک آرڈر پہ عمل کروانا، ہماری ملاقات کرا دینا یا اس سے بات کرا دینا بس. مطلب یہ کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اس آرڈرز پہ تھے، ابھی تک تاریخیں ہی مل رہی ہیں. آپ سوچیں 4 سال ہو گئے، 5 سال، اب تو 21 ہے، 2015 کا کیس ہے. اچھا میں ایک اور یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایشو ہے عافیہ صدیقی کا، یہ جو ابھی آپ چلا رہے ہیں عافیہ موومنٹ، ٹھیک ہے، اس کا ایک تو سٹینس یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ عافیہ صدیقی کو پاکستان لایا جائے. اس کے علاوہ یا اس تناظر میں آپ دنیا کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیں گی یا نہیں دینا چاہ رہی، یا آپ کا جو منشور ہے، جو موٹو ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہیومن ایکٹیوسٹ ہوں یا انسانی حقوق کے جتنے بھی دعوے دار ہوں، ان کو اپنا جو یہ ہے ان کا دوغلا پن یا دورہ جو ان کا معیار ہے، اس سے باہر آنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے ہم لوگ جنرلائز کر دیتے ہیں نا، ایک بات جنرل کر رہے ہوتے ہیں میجورٹی کے اس میں نا، اس میں ہم مائنورٹی کو مس کر دیتے ہیں، جن کو کہ بہت زیادہ پریز بھی کرنا چاہیے. ایسے ادارے بھی ہیں موجود. اور اسی طرح جیسے میں آپ کو عدالت کا یہ کہہ رہی ہوں، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا نا سارا. اور اسی طرح اب جو 4 سال کے بعد جو نئے جج آئے ہیں اور انہوں نے کھولا ہے، وہ دیکھیں ایٹ لیسٹ جلدی لگا تو رہے ہیں، وہ ڈانٹ تو رہے ہیں ان کو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ. اب آج تو حالات اور بھی وہ وکلا کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تھے تو انڈرسٹینڈیبل ہے، ورنہ کوئی ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. اور ابھی جیسے عدالت، ابھی جو جسٹس ہیں انہوں نے ان کی مطلب یہ کہ اب اتنے عرصے سے تو جو ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اسٹینڈ لیا. اس پہ ہے جوڈیشری آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی جوڈیشری تو میرے خیال سے ہمیشہ سے تعاون کر رہی ہے، مگر جوڈیشری کی قدر کون کر رہا ہے؟ جوڈیشری کے فیصلے پہ عمل ہی کوئی نہیں کر رہا. صحیح. اور اب جیسے ہی جسٹس صاحب نے کھولا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرو، لیکن وہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، وہ کوئی جا کے کر تو نہیں سکتے. جوڈیشری کا تو یہی کام ہے.
جوڈیشری کی رسپیکٹ کرنا تو ریاست کا کام ہے نا. وہ ہم لوگوں سے تو کہتے ہیں آپ رسپیکٹ کریں جوڈیشری کا, خود کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہاں ایک شعر وہ یاد آ رہا ہے جو اکثر اوقات دہرایا بھی جاتا تھا کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے. بے شک بے تو شک. کہیں نظر نہیں آتے جو خاص کر ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, جی جو بالکل. پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار تھے, جو لوگوں کو نوکریوں کے لیے پاکستان بلانا چاہتے تھے. آج ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ عافیہ مومنٹ یا عافیہ صدیقی تم سے یہ بلک بلک کر پوچھ رہی ہے کہ تم تو نوکریوں کے لوگوں کو تو بلانا چاہ رہے تھے, مگر وہ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں, جن کے پاس اس ملک کی آئیڈینٹی ہے, جو اس ملک کے اندر چینج اور انقلاب لانا چاہ رہے تھے, آج وہ غیار کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آج جو ہے ان کی کوئی خبر 18 سال سے ہمیں نہیں مل رہی, بالخصوص ہماری بہن کی. تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ خدا را ان چیزوں سے باہر آئیے اور حقیقی معنوں میں جو تبدیلی ہے وہ اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو دکھائیے. تم کیا چاہتے ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو. اگر تو تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس ملک کے جو شہری ہیں یا اس ملک کے جو لوگ ہیں یا جو سسکتے اور بلکتے لوگ ہیں, جو کئی عرصے سے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, خدا را انہیں واپس لائیے. کیونکہ اگر یہ ہوں گے تو تمہاری بھی یہ شاخص جو مستیاں ہیں, شاخرچیاں, یہ ساری برقرار رہیں گی. اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو تم کہاں جاؤ گے؟ اس کے علاوہ تمہارے بھی دم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ہم تو, میں بار دیگر جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گا وقار بھائی کی زبانی کہ بطور بھائی, ٹھیک, ہم بطور لکھاری یا بطور جرنلسٹ یا ایک سپیکر ہونے کے ناطے ہم تو شرمندہ ہیں عافیہ سے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی کر پا رہے ہیں. My question is, if state is not taking interest in it, then what do you want to say? What do you want to give a message to the youth to spread and highlight the Afia movement? How we can spread it in youth, and how we will achieve till جب تک وہ فری نہ ہو جائے تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ہم یوتھ کو کچھ کرنا چاہیے if state is not taking responsibilities of it. This is a very good question. Okay, if the state is, we are saying that the state is not interested or is too busy with other things or whatever. So how do we do that? You know, there's a saying that in a democracy, if the people lead, the leaders follow. And the youth are the main force of the people. ٹھیک ہے, ہم تو بڈھے ہو گئے, ہمارا تو گزر ہی جائے گا. اب ہمارے بچے ہیں جنہوں نے فیوچر دیکھنا ہے اور پریزنٹ یوتھ ہے. اینڈ the youth have to lead. If the youth will lead this cause, the thing is what they need to do is to own it. If you own a cause, that this is my cause, I am Afia, you are Afia, you are Afia, you are Afia, we are all Afia, because we want the change that she wanted. We want a system in which we are independent, that we are not just people with degrees, but we are actually, you know, healthy, wealthy and wise. And the wisdom that comes with a proper education, we have that, so we can stand up for our own rights. If the youth unite and the youth own it, if everybody just starts a campaign, I am Afia, right? تو تم کتنی آفیاؤں کو بند کرو گے, ہر گھر سے آفیہ نکلے گی. You know, that kind of thing. When the youth will unite for that, then the leaders will follow. It's a democracy. They need the people, right? So if the people are going to stand up, obviously the leaders are going to say, you know what, our people need that. And that's what India did. That's what every good democracy does. So that is what I think we are lacking, is unity. You know, we all, you know, it's a human rights issue. Afia is a human being. What happens is those that own her, if they're on one extreme, they say, okay, she's a comrade. Then there's another extreme that say, no, she's a mujahida. And then there's another extreme that's going, they're all like tussling. No, she's a human being down right there. That's what she is. And treat her as a human being, as a mother, as a daughter, as a sister. That's what she is. تو قصہ ماضی تھا وہ بھی بیان کیا, داستان حال بھی ہمارے سامنے رکھی آپ نے ان کے. ان فیوچر مایوس بھی نہ ہوئیں, حالانکہ مایوسی کا ہر موقع آپ کو, یعنی کہ وہ مواقع مہیا کیے گئے حکومتوں کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, ایک ایک فرد کی طرف سے, جیسے ہمارے تمام دوست احباب
یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دلی طور پر شرمندہ ہیں اور قلبی آواز ہے ہماری. گزشتہ دنوں اسی حوالے سے عافیہ ہم شرمندہ ہیں، کب وہ اس عنوان سے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا میرا مضمون. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، یہ کڑوی حقیقت ہے. اسی کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں. ایک پروفیشنل خاتون ہے، آپ کی ایک جاب ہے، بڑی ٹف جاب ہے، نیورولوجسٹ ہیں آپ، اور کراچی کے سب سے یعنی اہم ہاسپٹل میں آپ جو ہے وہ میں نے خود پرسنلی آپ کی وہاں کی لائف دیکھی ہے، اس میں سے آپ پھر ایک دوسری ٹف جاب آپ کو یہ مل گئی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد کسی نے ساتھ نہیں دیا آپ کا. اب سوال یہ ہے کہ فیوچر میں آپ پر امید ہیں نوجوان نسل سے، جیسا آپ یوتھ کی بات کر رہی ہیں، یا ان سے بھی آپ مایوس ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. کچھ ہے جو آپ دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسا ہے جو آپ لب پر لاتے ہوئے، اور مایوس بھی نہیں ہیں آپ، نڈر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، ڈرتی بھی نہیں ہیں کسی سے. پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے آپ اپنے اندر سینے کے اندر. تو اختر بھائی، آپ کا مضمون بالکل میں نے پڑھا، اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور برکت دے اور آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیشہ ایسا لکھتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں اوروں کو وہ کریں نہیں کریں، لیکن آپ کا ہر مضمون جو ہے نا اس دل کی آواز ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وصف دیا ہے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں کہ آپ سب یہاں بیٹھے نہ ہوتے اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے رہا ہوتا. آپ سب ہیں نا ساتھ میں، جی ہاں. اور آپ ایک ایک فرد جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہی نہیں، میں اکیلی تھی، یس، ایک وقت تھا کہ میں بالکل اکیلی تھی، لیکن اب کارواں پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. عافیہ موومنٹ ٹرانزینڈ کر گئی ہے تھرو آل بارڈرز. آپ کے عزائم بتا رہے ہیں کہ آپ مزید، اگر اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ہماری تو دلی خواہش ہے اور دعا ہے کہ بہت جلد ہماری بہن ہمارے درمیان ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ اور طول پکڑتا ہے تو آپ کیا ذہنی طور پر اس جنگ کو لڑنے کے لیے مزید؟ میرے بھائی دیکھیں، چیز یہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا، مایوسی تو جب ہونا جب مجھے اللہ پہ ایمان نہ ہو. اور میرا کام جو ہے نا، وہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا کام، میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ عافیہ آ گئی. عافیہ آتی ہے تو پھر تو موومنٹ اصل میں شروع ہوتی ہے. ابھی تو شروع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھیں نا، میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام امت کو جگانا ہے، امت کے نوجوانوں کو جگانا ہے، انسانیت کو جگانا ہے. یہ انسانیت، ہیومن کانشنس از اے ٹرائل. جتنے دن عافیہ بند ہے، انسانی ضمیر کی آزمائش ہے. انسان ہے کہ حیوان ہے، یہ آپ سب عافیہ ایک کسوٹی ہے، اور وہ سب کو الگ کریے. میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیاری جان پیدا نہیں کی، ان سے بھی کہا اپنے آپ کو نتائج پہ ہلکان مت کرو کہ کوئی ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کوئی سن رہا ہے مان رہا ہے نہیں مان رہا. تم حق پہ ہو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا ہمارا کام. میرا کام ہے آپ سب کو بتا دینا، آپ کے ذریعے سے پوری قوم کو، سننے والوں کو، نوجوانوں کو دنیا میں بتا دینا. ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو ہماری لمبی ہو گئی ہے. جی 18 سال کا جو آپ کی جدوجہد ہے، اور 18 سال میں جو آپ پہ بیتی، آپ کی فیملی پہ بیتی اور قوم پہ بیتی، وہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو 18 سال بھی شاید اگر ہم بات کریں تو وہ کم ہے. اور یہ ایک امت کا مسئلہ ہے، یہ ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب پوری امت کا مسئلہ ہے. تو آخر میں مجھے اس بات سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ کہاں تک گئی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے؟ کس کس سے آپ کی بات ہوئی ابھی تک، اور کہاں تک آپ کی سنوائی ہوئی انٹرنیشنلی؟ میرے خیال سے سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہاں نہیں گئی، تو لسٹ چھوٹی ہو جائے گی. صحیح. آپ یہ بلکہ کہاں نہیں گئی. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، تو نیٹ سے دنیا کے ہر کونے میں ہی پہنچ جاتی ہوں. انٹارکٹیکا تک تو پہنچ گئی، اور عافیہ کا نام وہاں بھی لینے والے اور جاننے والے ہیں. آسٹریلیا بھی، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ امریکہ، ایشیا کے سارے وہ
شاید رشیا کے کچھ کارنرز ایسے ہوں گے جہاں پہ آواز شاید نہیں گئی ہو، لیکن وہ بھی میں کہہ نہیں سکتی. آئرلینڈ، ناروے، ہر جگہ عافیہ ملک ان کی برانچز بھی ہیں، فرینڈز آف عافیہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور میں اس وقت اس ویڈیو کی وساطت سے میں شرمندہ ہوں، آپ سے بھی، اپنی بہن عافیہ سے بھی. اور میں اب خدا سے گلہ نہیں کروں گا، ورنہ میں پہلے کرتا تھا کہ خدا زلزلے بھیجے، خدا سیلاب بھیجے، خدا تباہیاں بھیجے. ہم تب تک خدا سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ہم پہ عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں. ہم عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں. جب غیرت انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو اس پہ عذاب آتے ہیں، اور وہ عذاب پھر نہ ختم ہونے والے عذاب ہوتے ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب سے میں ایک درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ نے ارطغرل کے تمام سیزن دیکھ لیے، اب امت مسلمہ کا ایک غیرت مند لیڈر ہونے کا ثبوت دیں. کم از کم ایک دفعہ آفیشیلی بحیثیت ریاست مدینہ کے وزیر اعظم آواز تو اٹھائیں. آپ کی آواز نہ سنی جائے وہ الگ بات ہے، آپ کم از کم آواز تو اٹھائیں. آپ حکومت سے باہر تھے جب آپ کا شور سب سنتے تھے، حکومت میں آئیں تو آپ خاموش ہو گئے. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ نہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.